दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, बीवी कैसी होनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो जब शादी करना चाहते हैं तो दौलत और जायदाद को देखते हैं और कुछ खूबसूरती को देखते हैं और कुछ फैमिली बैकग्राउंड को देखते हैं। कुछ लोग ज़ात पात के कायल होते हैं, कबीले के कायल होते हैं। वो कहते हैं हमने तो ज़ात और कबीले के बाहर शादी करनी ही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो किरदार को देखते हैं या साथ उसके मजहबी लगाव और रुझान को भी देखते हैं। बीवी घर का सुकून है। घर के अंदर अमन व सुकून, मोहब्बत, प्यार, खलूस और पुरअमन फ़िज़ा सिर्फ बीवी की वजह से होती है। इसलिए उसकी सिलेक्शन, उसका इंतखाब बहुत अहम है। सब खुसूसियात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर रहती है खुसूसियत तो वो उसका मजहबी रुझान होता है। मजहबी रुझान ऐसा होता है जो सारी खुसूसियात को अपने अंदर लिए हुए होता है। तो जब ये बंदा पा लेता है तो फिर वो गोया अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी को जन्नत ही बना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम और मसनद अहमद में ये हदीस है कि ये बहुत ज़रूरी है एक बंदे के लिए कि वो ऐसी औरत से शादी करे जिसका मजहबी रुझान और किरदार बुलंद हो। बस इस चीज़ को देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि 4 खुसूसियात होती हैं, लोग आम तौर पर शादी करने से पहले उनको देखते हैं। या तो वो दौलत को देखते हैं, या फैमिली बैकग्राउंड को देखते हैं, या फिर खूबसूरती को देखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मजहबी लगाव, मजहबी रुझान को भी देखते हैं। तो गोया ये 4 सिफात हैं जो शादी करने से पहले लोग देखा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप मजहबी रुझान और परहेजगारी जो औरत का जेवर है उसको देखकर शादी करें। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है। एक औरत जो मजहबी तौर पर दीन के साथ लगाव रखती है, वो प्यार, मोहब्बत और खलूस का एक ख़जाना होती है। अपने खामिन का ख्याल रखती है। हर वक्त वो सोचती रहती है कुछ ऐसी बातें जिससे वो अपने खामिन को खुश करे। उसकी जायदाद, उसके घर बार की हिफाजत करती है, वो घर में हो या ना हो। अपनी हिफाजत करती है, अपनी शर्म व हया की हिफाजत करती है, अपनी परहेजगारी की अलंबरदार होती है और ख़ुददारी की एक अहम मिसाल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक अहम सतून है जो तालीम व तरबियत का है। एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है जो नई नस्ल के लिए, गोया नई नस्ल की सबसे पहली दरसगाह उसका घर, उसकी माँ है। तो बीवी जो है वो अपने बच्चों के लिए एक अजीम दरसगाह, तालीम व तरबियत का एक अहम मरकज़ है। इसलिए कि वो जब
اپنے حقوق پہچانتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر آنا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ ان حقوق کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے خامند کے جسمانی اور روحانی پاکیزگی کی علمبردار ہے بلکہ پورے خاندان کی پاکیزگی کی وہ ایک خاص نشانی ہے۔ دیکھیں نا، وہ ہمیشہ گھر میں لائے گی، حلال خوراک لائے گی نا۔ اور خوراک حلال جو ہوتی ہے یہ سب سے اہم بات ہے۔ کمائی حلال ہو، پھر اس سے خوراک حلال ہو، کھانا پینا سب کچھ حلال پاک۔ اگر پاک حلال جسم میں چیز جائے گی تو جسم جو ڈیولپ ہوگا، جو اس سے تعمیر ہوگا، پاک جسم ہوگا تو پاک رب کو پہچانے گا نا، پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا۔ دین جو ہمارا اسلام پاکیزہ دین ہے، اس کی پہچان ہوگی تو وہ ہمیشہ دین پر ہی قائم رہے گا، جس کا کھانا پینا پاکیزہ ہوگا۔ اور ایسی عورت جو دینی ماحول والی ہوگی وہ گھر کے اندر حلال پاکیزہ چیزوں کا خیال رکھتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی لقمہ حرام کا جاتا ہے یا حرام کی کوئی چیز بندے کے اندر یا بچوں میں جاتی ہے تو بچے نافرمان ہوں گے، نہ صرف اپنے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ اور حرام جو ہے وہ جتنا زیادہ بندے میں جائے گا، چھوٹے بچے میں یا بڑے میں، تو کیا ہوگا اس کا اندازہ؟ وہ بچہ یا بڑا جب حرام کھاتا جائے گا تو وہ اس کا ایمان ختم ہوتا جائے گا۔ تو حرام ایمان کو ختم کر دیتا ہے، حرام جو ہے پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے۔ بندے کے اندر ایمان کی قوت بڑھتی ہے تو حلال کھانے پینے اور حلال رزق سے بڑھتی ہے، اور نیک بیوی اس کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ اسی طرح اس کا جو کردار ہے، بیہیویئر ہے، گھر کے اندر سلوک ہے، خامند سے، خامند کے ماں باپ سے، خامند کے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، وہ کبھی کسی کو نہ اوپر دیکھتی ہے نہ کسی کو نیچے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ وہ بیلنس توازن رکھتی ہے، چاہے وہ اس کے خامند کے رشتہ دار ہوں یا اس کے اپنے رشتہ دار ہوں۔ وہ بیوی نیک جو ہوتی ہے وہ ایک جیسا سلوک رکھتی ہے، جس طرح اپنے ماں باپ کو سمجھتی ہے اسی طرح خامند کے ماں باپ کو بھی اپنا ماں باپ ہی سمجھتی ہے۔ تو وہ گھر میں ایک سکون اور رحمت الہی کا ایک خزانہ ہوتا ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کسی طرح کی کوئی بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی ہو تو وہ اسلامی طریقے سے ایسے ماحول میں گلدستے لے آتی ہے جس سے اس کی مہک سے، خوشبو سے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی جو تلخیاں ہوتی ہیں ایسے خوشبوؤں میں معطر ہو کر گم ہو جاتی ہیں، اور گھر کا سکون پر فضا با امن رحمت والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سلوک ہے گھر کے اندر وہ بچوں پر بڑا اثر کرتا ہے، اور بچے جو ہیں ان میں ماشاء اللہ دینی لگاؤ پیدا ایسا ہوتا ہے کہ جو پھر ان کی نسلوں کو آگے چلاتا ہے۔ تو گویا یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جو قائم و دائم رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی بیوی کے لیے اپنی بیوی یعنی اپنے لیے بیوی تلاش کرنے لگو تو آپ جس جگہ تلاش کر رہے ہو اس کے بہن بھائیوں کو بھی دیکھو، اور
کیونکہ وہ جو بچی جس کو تلاش کر رہے ہیں اس کے بہن بھائیوں کو دیکھیں گے، اس کے گھر کے ماحول کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کیسے ہیں، ان میں کتنی پاکیزگی ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، تو اس سے صحیح منعکس ہوگا، ایک ریفلیکٹ ہوگا بندے پر کہ ان کا ماحول کیسا ہے، اور وہ پھر بندے پر اثر کرے گا، اور اسی ماحول کو دیکھ کر بندہ اس کو سلیکٹ کرے گا۔ تو اس لیے ماحول گھر کا دیکھنا، اس کے لڑکی کے بیوی، لڑکے کے بہن بھائیوں کو دیکھنا بہتر عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عورت سے شادی کرتا ہے، صرف اس وجہ سے وہ شادی کرتا ہے کہ وہ عزت حاصل کرے، یعنی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے عزت حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شادی کرتا ہے کسی عورت سے اس کی دولت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غربت میں ڈال دیتا ہے، ہمارے زبان میں کہتے ہیں ران مرید بن جاتا ہے، وہ بیوی کا غلام بن جاتا ہے، تو وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بس بھکاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری بات فرمائی کہ ایک بندہ جو شادی کرتا ہے کسی عورت سے اس کے فیملی بیک گراؤنڈ یا ٹرائب یا اس کی ذات کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیملی سٹیٹس جو ہوتا ہے، خاندان میں اس کا وقار جو ہوتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ شادی کرتا ہے کسی عورت سے اس کی پرہیزگاری، شرم و حیا، اسلامی کردار کی وجہ سے، تو وہ عورت اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خزانہ ثابت ہوتی ہے، ہر قسم کی جنسی برائیوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، اور گھر کا ماحول پیسفل اور پیارا پیارا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، آپ کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ اس کا جو بد کردار ہے وہ اس کی خوبصورتی میں ڈھکا ہوا ہوگا، اور نہ ہی کسی دولت مند عورت سے شادی کرو، کیونکہ اس کی بغاوت جو ہوگی وہ اس کی دولت کے اندر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر شادی کرنی ہے تو ایسی عورت سے کریں جو دیندار ہو اور اس کے عقائد، ایمان مضبوط ہو، چاہے وہ رنگ کی کالی ہو، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آپ کے گھر کو پرسکون جنت کا ماحول بنا دے گی انشاءاللہ۔